बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। अहम चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स हैं और सबसे अहम उसमें बात यह है कि आर्मी की तरफ से शट अप कॉल है। किसको है, क्यों है, हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। गिरफ़्तारियों का दौर है, पाबंदियों का दौर है, ट्रैवल करने पर पाबंदी होगी, ECL में नाम आ रहे हैं और कहाँ से निकल रहे हैं, कैसे बचत होगी, इस इशू पे बात करेंगे हम। और दोनों लोगों यानी मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनकी क्या हिकमत अमली है, वो क्या करते फिर रहे हैं, और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब वो क्या कर रहे हैं और उनकी क्या हिकमत अमली है, इस इशू पे हम बात करेंगे। सबसे पहले सबसे अहम बात, आर्मी के फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है आज। एक गैर मामूली कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ज़ाहिर है आर्मी की जो टॉप लीडरशिप है उसने शिरकत की है और दिफा के हवाले से, मुल्क की सूरत हाल के हवाले से और बहुत सी चीज़ों पे वो बात करते हैं। उन सब चीज़ों पे डिस्कस करने के बाद जो इलामिया इशू हुआ है, ISPR की तरफ से जो ख़बर आई है उसमें बताया गया है कि उन्होंने अस्करी क़यादत के फ़ैसलों पर एतमाद का इजहार किया है और सबसे अहम बात जो की है वो ये की है कि इदारे और सोसाइटी के दरमियान खलीज पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है उसकी मज़म्मत की है। अब इदारे और सोसाइटी के दरमियान खलीज कौन पैदा कर रहा है? PTI के लोग, इमरान ख़ान के हामी, जो उनके कारकुनान हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, वो ख़ुसूसन सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चला रहे हैं वो इदारे के ख़िलाफ़ चला रहे हैं, बल्कि इदारे और सोसाइटी के दरमियान खलीज पैदा कर रहे हैं और लोग उसको अजीब व गरीब नाम दे रहे हैं। कोई तो उसको बगावत की तरफ सफ़र करार दे रहा है। ना सिर्फ इदारे, बल्कि हमने जैसे कल भी जिक्र किया था कि उनके लोग कहीं पासपोर्ट को नज़र आतिश कर रहे हैं, कहीं परचम नज़र आतिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ इदारों को और शख्सियात को बुरा भला कह रहे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने एक्शन लिया है और अपनी तशवीश का इजहार किया है कि ये गलत चीज़ है और इसको रोकना होगा। और रोकने का क्या तरीका है? यकीनन उसमें हुकूमत को और हुकूमती इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। उस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वो तो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन गिरफ़्तारियों का भी दौर साथ चल रहा है। इससे पहले PTI ने एक कंप्लेंट की कि उनके सोशल मीडिया टीम के जो इंचार्ज हैं अरसलान साहब, उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापा मारा गया था। शहबाज गिल साहब ने बड़ी अजीब व गरीब उस पर अपना बयान दिया था ट्विटर पर। उन्होंने कहा कि उनके जो लैपटॉप और मोबाइल्स कब्ज़े में लिए गए हैं उनमें तो कुछ भी नहीं है, यानी वो गायब कर दिए गए हैं। और जो असल चीज़ें हैं, इसका मतलब ये है कि वो ये बताना चाह रहे थे कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमने छुपा ली हैं और वो गिरफ़्तार करने की कोशिश करने वाले या उन इदारों तक नहीं उनके हाथ में आई हैं, वो हमारे कब्ज़े में है। और अरसलान साहब भी गायब थे। ज़ाहिर है पहली चीज़, लोगों के घरों पे छापे नहीं पड़ने चाहिए बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी ठोस शवाहिद के, बग़ैर किसी मुकदमे के उनको गिरफ़्तारियाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन शहबाज गिल साहब क्या पैगाम दे रहे हैं? वो तो ये पैगाम, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत है गिरफ़्तारी या ये छापा गलत है। उन्होंने ये पैगाम दिया कि जो असल चीज़ें हैं वो तो हमने छुपा ली हैं। यानी वो बता रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काबिल एतराज़ हैं और वो आपके काबू में नहीं आई हैं। दूसरा अमल आज जो हुआ है वो एक गिरफ़्तारी हुई है मकसूद आरिफ साहब की, PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जो कि 2100 जाली अकाउंट्स चला रहे थे, 2100 जाली अकाउंट्स चला रहे थे। तो ये जो अभी प्रोपेगेंडा की बात हम कर रहे हैं कि PTI के लोगों की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अब पता नहीं इसी तरह के एक एक दो लोग अगर बैठकर 2-2 हज़ार अकाउंट्स चला रहे हैं तो वो हज़ारों में ही हमें ट्रेंड्स नज़र आते हैं ना कि हज़ारों लोग उस पर कर रहे हैं। तो अगर एक आदमी बैठकर उनका 2100 अकाउंट्स चला रहा है तो आप सोचें कि उनकी सोशल मीडिया टीम क्या हरकत कर रही है। इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। हर शख्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकता है, जो उसके जहन में है, जो बात वो करना चाह रहा है, जो पैगाम वो देना चाह रहा है, उसको आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन जब एक शख्स बैठकर 2100 अकाउंट्स चला रहा है तो इसका मतलब है ये वो अपनी राय का इजहार नहीं कर रहा, वो एक कैंपेन चला रहा है, वो कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है और वो यकीनन बदनीयती पर मबनी है। क्योंकि अगर लोगों की व्यूज़ आने हैं, लोगों की राय आनी है, तो PTI के बेशुमार कारकुन हैं। आपने जो पैगाम दिया है, वज़ीर आज़म साहब हिम्मत करें, खुलकर बात करें।
وہ جو پیغام دیں گے اس کو لوگ کمیونیکیٹ کریں گے. یہ سیلز بنا کر، اپنی سوشل میڈیا ٹیمز کے سیلز بنا کر اور ایک ایک شخص کے ذریعے ہزاروں جعلی اکاؤنٹس چلوا کر جب کام کیا جا رہا ہے تو یہ سراسر بدنیتی پر مبنی ہے اور اس کو روکا جانا چاہیے. جعلی اکاؤنٹ چلانا بہرحال ایک غلط کام ہے اور وہ قانون کی گرفت میں آئیں گے. تو اگر قانون کی کارروائی پوری کرتے ہوئے، اس کی قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی کارروائی ہوگی تو اب اس کے خلاف کون آواز اٹھا سکے گا؟ کیا پی ٹی آئی والے 2100 جعلی اکاؤنٹس چلانے والے کی گرفتاری کے خلاف آواز اٹھائیں گے؟ کیا وہ بتانے کی پوزیشن میں ہوں گے، یہ بتا سکیں گے کہ یہ 2100 اکاؤنٹس کیوں چلائے جا رہے تھے اور اس کے ذریعے کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا؟ خیر، اب جب وہ پکڑے گئے ہیں تو پھر تو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. وہ 2100 ہیں یا 3100 ہیں یا اور کس کس کے 2100 ہیں، وہ سب پکڑے جائیں گے اور اس حوالے سے لسٹیں بن رہی ہیں اور یہ تو بالکل ویسے ہی ان کو بھگتنا پڑے گا جس طرح سے یہ خود کر رہے تھے. یہ تو ایک ایک انڈیویجول کو پکڑ کے گرفتار کر رہے تھے، ان کے خلاف مقدمات بنا رہے تھے. اب تو ایک آدمی اتنے اکاؤنٹ چلا رہا ہے، ایک ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ایک ایک بلاگر اور وی لاگر کے خلاف یہ لوگ کیس بنا رہے تھے. اس کے علاوہ آج شہزاد اکبر صاحب اور شہباز گل صاحب کورٹ میں گئے تھے، انہیں وہاں سے ریلیف ملا ہے. ان کا جو کیس تھا انہوں نے کہا کہ انہیں نو فلائی لسٹ میں رکھا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پوچھا کہ بلیک لسٹ تو ختم ہو گئی تھی، تو شہزاد اکبر صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ آپ تو خود انچارج تھے، تو آپ بتائیں کہ اس سسٹم کو یا اس لسٹ کو آپ نے ختم نہیں کر دیا تھا؟ تو شہزاد اکبر صاحب نے کہا نہیں، میں تو انچارج نہیں تھا، میں تو صرف وزیر اعظم کا مشیر تھا. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو عدالتوں کی طرف سے ریلیف ملنے کے باوجود ان کو نو فلائی لسٹ میں اور بلیک لسٹ میں ڈالتے تھے، ان کو بیرون ملک سفر سے روکتے تھے، انہیں گرفتار کرواتے تھے اور اس سب مسائل کا شکار ہوتے تھے لوگ ان لوگوں کی موجودگی میں. لیکن ہم پھر یہی دہرائیں گے کہ ایک جمہوری دور میں، ایک جمہوری حکومت میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. وہ چاہے شہزاد اکبر ہوں، چاہے شہباز گل ہوں، انہیں قانون کے مطابق جو ریلیف ہے وہ سب ریلیف ملنے چاہیے. ہاں، اگر کوئی ان کی غلطی ثابت ہوتی ہے، کوئی جرم ان کا ثابت ہوتا ہے، جو کوئی ایسا عمل ان کا ثابت ہو جاتا ہے جو کہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، تو اگین قانون کے مطابق قانونی پروسیجر کو پورا کرتے ہوئے اس پہ جو سزا بنتی ہے، جو کارروائی ہو سکتی ہے وہ ہو جائے. لیکن اس کے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ایف آئی آر کے، بغیر کسی قوانین کے گرفتاریوں کی ان کی ہم بھی مذمت کریں گے اور سب لوگوں کو مذمت کرنی چاہیے. اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو انہیں ریلیف دیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. اب یہ آگے مزید کیس چلے گا، انہیں کل دوبارہ بلایا جائے گا. اور حکومت انہیں کیوں روکنا چاہتی ہے؟ اگر ان کے خلاف کوئی کیسز نہیں ہیں تو انہیں آزادی ہونی چاہیے، وہ جہاں چاہیں جائیں، جہاں چاہیں پھریں. اس کے علاوہ دو ہم نے باتیں کرنی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے وہ آج صبح 7 بجے وزیر اعظم آفس پہنچ گئے، پی ایم آفس پہنچ گئے. تو ظاہر ابھی لوگ کوئی نہیں آئے تھے، 8 بجے کا ٹائم ہے، تو اس پہ انہوں نے برہمی کا اظہار فرمایا اور انہوں نے کہا ہے کہ 8 بجے اپنے ٹائم پر لوگ آنے چاہیے. بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو کام کرنا چاہیے، لوگوں کو اپنے ٹائم پر آنا چاہیے. لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب، اگر 8 بجے ٹائم ہے تو لوگوں کو 8 بجے ہی آنا چاہیے. آپ اگر جلدی اٹھتے ہیں اور آپ اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں تو جو آپ کے قریبی ساتھی ہیں جو والنٹیئر کر رہے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن 8 بجے والا ٹائم ٹھیک ہے، لوگوں کو 8 بجے آنے دیں، اس کے مطابق بھی چلیں گے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2 چھٹیاں جو تھی ہفتے میں، سیٹرڈے اور سنڈے، اس کو ختم کر کے 1 چھٹی پر لے آئے ہیں کہ صرف اتوار کے روز کی چھٹی ہوگی اور باقی ہفتے میں 6 دن کام ہوگا. پھر ایک اچھی بات ہے کہ ہمیں کام کی ضرورت ہے، بہت سے کام کرنے والے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ایفیشنسی بہتر ہونی چاہیے. اگر مانیٹرنگ ٹھیک ہوگی، اوپر بیٹھے ہوئے ٹاپ والے بیٹھے ہوئے لوگ ٹھیک کام کر رہے ہوں گے اور وہ لوگوں کو کام کرنے کے لیے کہیں گے تو یقیناً کام ہوگا. اور شہباز شریف صاحب کی شہرت اس حوالے سے بہت اچھی ہے کہ وہ بہت ایکٹیو ہیں، بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں، بہت ارلی مارننگ سے سٹارٹ کرتے ہیں، لیٹ نائٹ تک کام کرتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے. اگر اس حوالے سے کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں اور لوگوں کے مسائل حل ہونے شروع ہوں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو سے اور آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے اور حکومت کی تشکیل کے حوالے سے
کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے ان سے ڈسکس کی ہیں چیزیں، کیونکہ پیپلز پارٹی ہیزیٹنٹ ہے، وہ شاید اس کابینہ میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان دونوں پارٹیوں کا آپس کا معاملہ ہوگا کہ وہ اس کو کیسے سیٹل کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب آج پارلیمنٹ لاجز میں ایم کیو ایم کے لوگوں سے بھی ملے ہیں اور کل کراچی جا رہے ہیں، جہاں وہ مزار قائد پر بھی حاضری دیں گے اور ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے کراچی میں ان سے بھی ملیں گے۔ بہرحال یہ وزیر اعظم صاحب کو یہ سارے کام کرنے ہوں گے، کیونکہ وہ ایک اتحادی حکومت بنا رہے ہیں۔ یہ جب تمام پارٹیز کے ساتھ مل کر حکومت بنائی ہے تو ان کی باتیں بھی سننا ہوں گی، ان کے مسائل بھی حل کرنے ہوں گے، اور انہیں گورنمنٹ میں بھی شیئر دینا ہوگا، اور وہ ان کا بھی شیئر ہوگا، وہ کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہوں گے حکومتی کاموں میں۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب بھی اپنی ایکٹیویٹیز ان کی بھی چل رہی ہیں۔ انہوں نے پہلے پشاور میں اور کراچی میں جلسوں کا اعلان کیا ہوا ہے، احتجاجی جلسے، وہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ میں اکیلا لڑ رہا ہوں سب لوگوں سے، پتہ نہیں کس سے لڑ رہے ہیں اور وہ کیا نیریٹو بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کے اسی نیریٹو کی یہ پرابلم آ رہی ہے کہ لوگ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، جس پر آج فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں بھی بات ہوئی ہے، یہ وزیر اعظم کے نیریٹو کی وجہ سے ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنے سوا صرف ان کے خیال میں عمران خان اور ان کے ساتھ موجود جو ان کے بالکل ساتھ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ایم این ایز میں بھی کوئی 30-40 ہوں گے سابق وزراء سمیت، ان کے علاوہ ان کے خیال میں اس ملک میں ہر شخص غدار ہے، اور وہ اپنے لوگوں کے ذریعے، اپنے سپورٹرز اور اپنے ووٹرز کے ذریعے اس بیانیے کو پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ عمران خان صاحب، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ ایک ایسی ڈیوائیڈ پیدا کر رہے ہیں جو ہمیں تباہی کی طرف، ہمیں بدامنی کی طرف، ہمیں ہنگامہ خیزی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ آپ پلیز کوئی خیال کریں کہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں اکٹھے چلنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، آپ نے الیکشن لڑنا ہے، آپ اپنا الگ بیانیہ ضرور قائم کریں، لیکن اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سب کے ساتھ ہر وقت صرف لڑائی جھگڑے کے موڈ میں رہیں۔ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا ہے، آپ نے آگے چلنا ہے، الیکشن لڑنا ہے، لڑائی نہیں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے لاہور میں بھی جلسے کا اعلان کیا اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ دوبارہ سے لاک ڈاؤن اور وہ دھرنے اور گھیراؤ جلاؤ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس مرتبہ عوام ان کے ساتھ اس طرح سے نکلیں گے اور ان کو وہ پذیرائی ملے جو انہیں 2014 میں اور اس کے آس پاس کے علاقے میں اس پیریڈ میں جو ملی تھی، وہ اب شاید مشکل ہو جائے گی ان کے لیے۔ لیکن بہرحال ان کی کوشش اپنی جگہ ہے۔ اس مرتبہ تو وہ ساری اے ٹی ایمز جو اپیرنٹلی ان کے ساتھ تھیں اس مرتبہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گی، تو ان کو، اور وہ تمام جو الیکٹیبلز تھے وہ بھی شاید ان کے ساتھ ابھی اس مرتبہ نہ ہوں، تو پھر وہ اپنا بیانیہ کیسے لے کے چلیں گے اور کتنا کراؤڈ جمع کر سکیں گے، یہ چند آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اور صرف ایک ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ احتجاج کریں، آپ اپنا بیانیہ لے کے چلیں، صرف لڑائی نہ کرائیں، کیونکہ ہمیں لڑائیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جھگڑوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ شکریہ۔